साइफर केस और नैब के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, उस हवाले से आज अडयाला जेल में समाअत थी और अदालत में साइफर केस के हवाले से हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी कॉपी फराहम की गई और अदालत ने कार्रवाई जो है 15 तारीख के लिए मुलतवी कर दी। इसमें आपको वाज़ेह बताता जाऊं कि पहले भी ये कहा गया कि ये ओपन ट्रायल है, हम किसी तरह से इसको ओपन ट्रायल नहीं मानते और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसला दे के ये वाज़ेह कर दिया कि ये जिस तरह से कार्रवाई की गई है ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी थी। जितने नोटिफिकेशंस हुए थे इससे पहले वो पहले भी कलअदम हुए और अब भी कार्रवाई जो है वो कलअदम हुई। और आज भी वहां पर हम देख रहे थे कि ना वकला की प्रॉपर एक्सेस, ना आम पब्लिक से कोई लोग, सहाफ़ी हजरात को भी बड़ा लेट अंदर दाखिले की इजाज़त मिली और वो भी एक सिलसिला होता है। हालांकि वहां पर स्पेस बहुत ज़्यादा है लेकिन चूज किया जाता है कि 4 लोग आ जाएं और ये हैं और ये ना आए। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो आज रखे गए वहां पर। और इसी तरह से जब नए वाले केस के अंदर समाअत थी तो वहां पर भी हमने यही गुजारिश की कि हमारे दूसरे कुलीग हैं इंतजार हुसैन पंजुथा, वो गेट पर खड़े हैं और हमारे कुलीग हैं वो भी गेट पर खड़े हैं, तो मेहरबानी फरमाकर उनको बुलाया जाए। अदालत के हुक्म के बावजूद अंदर नहीं बुलाया गया। उसमें अदालत से हमने यही गुजारिश की कि आप कोई हुक्म फरमाते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। और ये जो ओपन ट्रायल का एक ड्रामा रचाया जा रहा है कि ओपन समाअत हो रही है, किसी सूरत ये ओपन समाअत नहीं है। बताएं यहां पर आम पब्लिक है, हमारे वकला को एक्सेस नहीं है, मीडिया के लोग। हालांकि जज साहब ने आज खुद वहां पर अपने स्टाफ को कहा कि चेक करें कितनी कुर्सियां हैं, 4 से 5 लोग जाने देते हैं। तो समाअत उसके अंदर भी कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। आप ये अंदाजा लगाएं कि नवाज शरीफ साहब, उनको 7 दिन के अंदर जैसे क्लीन चिट दी गई पूरी कौम ने देखा। और आप ये भी देखें कि इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो सारा दिन चलाए जाते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे समाअतें जारी रहती हैं। एक अदालत उठती है, दूसरी अदालत बैठ जाती है, दूसरी उठती है, तीसरी बैठ जाती है। और जो सरकार के वकील हैं वो मुकम्मल तौर पर उनको प्रोटोकॉल हासिल है, उनकी ना गाड़ी की चेकिंग है ना उनकी तादाद की कोई चेकिंग है, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। सिर्फ हमारे ऊपर ही कदगन है। जो शख्स उनको लगता है कि ये वकील आकर आज फर्द जुर्म जो है वो रोकेगा या उसके ऊपर वो लीगल कोई आगे एक्शन लेते हुए कोई ऐसी बात करेगा कि सर ये जवाब नहीं बनता या कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस डालेगा, तो उसको गेट के बाहर ही वैसे ही रोक दिया जाता है। उसमें समाअत मुलतवी हुई है। खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर मीडिया वालों से भी बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ कसूर ये है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अगर आज भी मैं हाँ कर लूं, डील कर लूं, तो फिर मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। और मुझे ये कहा गया कि अगर आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे तो फिर आपके ऊपर केसेस भी बनाए जाएंगे। और खान साहब ने साइफर केस के हवाले से ये कहा कि 2022 के अंदर मुझे कहा गया कि आपके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिस वक्त किसी को भी नहीं पता था। और उन्होंने कहा कि कसूर सिर्फ ये है कि मैं डट गया, और अगर मैं गुलामी कबूल कर लेता, मैं चाहता कि मेरी कौम जो है, जो हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात खान साहब करते हैं, ये बातें जब JIT पहुंचती है तब भी की जाती हैं। और खान साहब का उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह बयान होता है कि हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ। एक छोटा चोर जो है, कोई मोटरसाइकिल, कोई बकरी, कोई इस तरह की चोरी करता है तो वो बेचारा सजा भी काटता है, उसकी जमानत भी नहीं होती। और जो बड़े चोर हैं
وہ اپنے ثبوت بھی نہیں دیتے اور کلین چٹ دے دی جاتی ہے. توشہ خانہ کے اوپر خان صاحب نے مجھے اور سائفر کے حوالے سے 3-4 جو کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جا کر بتانا ہے. سائفر کیس کے حوالے انہوں نے بتایا کہ بڑا کلیئر کٹ ہے. جن لوگوں نے سازش کی، جن لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی، جو اس سازش میں انوالو ہوئے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. جس نے سازش کو ایکسپوز کیا اسے اندر ڈال دیا گیا. یہ ہے کیس. دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ جو توشہ خانہ والا ہے صرف اور صرف یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہی یون چودھری عدت کے دوران نکاح والے کیس میں ہوں گے، وہی یون چودھری اور باقی جو لوگ ہیں، انعام شاہ. اب انعام شاہ کی بات ہو یا ان کے جو بھائی ہیں عمران شاہ. عمران شاہ اس وقت جہانگیر ترین کے پی اے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہی شروع سے رہتے ہیں. تو وہ شخص جو اس وقت ہم کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے حریف ہیں، ان سے گواہی لی جا رہی ہے، ان کو اپروور بنایا گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح سے ایک پلان کے تحت یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ لوگ وہی ہمارے یہاں پر آ کر گواہ بنے. تو اس گواہی کی کیا ویلیو ہے؟ گواہی تو وہ ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ جو نیوٹرل ہو. آپ کا دشمن آپ کے خلاف گواہی دے گا نا، آپ کا دوست تو نہیں ہے وہ. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو گاڑیاں شریف صاحبان نے اور دوسرا وہ زرداری انہوں نے لی ہیں اور جو ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے. انہوں نے کہا جی جو ہمارا ریکارڈ تھا، جو ہمارے اوپر کیسز تھے، ہم نے تمام جو ہے ہم نے بات ایڈمٹ کی کہ جناب آپ گفٹ کی بات کر رہے ہیں تو جو پروسیس تھا اسے اڈاپٹ کیا گیا، بلکہ 4 گنا زیادہ قیمت کے اوپر وہ ادا کی گئی. اور جو لوگ لے ہی نہیں سکتے تھے، جو توشہ خانہ کا قانون ہے اس کے مطابق گاڑی لی نہیں جا سکتی، اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن آئی ہے؟ بلکہ کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری ہے، کبھی وہ کہتے ہیں گاڑی ہماری نہیں ہے. اسی طرح سے جو اپارٹمنٹس ہیں، خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کہا. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو یوں ہے جیسے کہ توشہ خانہ جو القادر ٹرسٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ نمل یونیورسٹی ہے تو اس کی زمین کبھی میرے اوپر الزام لگا دیں کہ میرے نام پہ میں نے فائدہ لیا ہے. پھر جو شوکت خانم ہے اس کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ میں نے جناب اس میں فائدہ لیا ہے. تو جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹرسٹی ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے؟ کیا اس کے نام پہ آنرشپ ہو جاتی ہے؟ کیا زمین اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے؟ وہ تو ٹرسٹی ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے مقدمے بنائے گئے ہیں. 12 مہینے سے جو درخواست پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کے حوالے سے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. خان صاحب نے کہا کہ اس درخواست کے اوپر نہ ہمارا لاہور کیس چلنے دیا جا رہا ہے اور نہ یہاں سے درخواست واپس لینے دی جا رہی ہے، جو کہ ہر شخص کا حق ہے کہ میں اگر کیس دائر کرتا ہوں، میں واپس لینا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دی جاتی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اوپر اجازت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح سے ان کو لایا گیا ہے، جس طرح سے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں، جس طرح سے پروٹوکول آتے ہیں، جس طرح سے CCP سلوٹ مار رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے کیسز بری کر کے ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہے، خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ہے اس نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے جس دن اس نے یہ سارا کام کیا اور ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد جو باقی دیگر کیسز ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے اوپر بھی لازمی بتائیں. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی CCTV کیمرے جو ہیں، وہ ویڈیو جو تھیں، کیوں نہیں وہ ظاہر کی جا رہی، جوڈیشل کمپلیکس کی کیوں نہیں کی جا رہی. انہوں نے کہا جی کہ جو 9 مئی کے حوالے سے لاہور والا سارا ہمارے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، فائدہ کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کون اس وقت کیسز اور ساری چیزیں بھگت رہا ہے؟ کس کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟
لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آج امجد نیازی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی سی یو میں چلے گئے ہیں، صرف کیوں کہ اس نے آگے سے ہار نہیں مانی، اس نے کہا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسپیشلی انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے حوالے سے، جو عثمان ڈار فیملی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر جمشید دستی جس کی وائف کو جیسے ننگا کیا گیا، اور اسی طرح انہوں نے کہا جی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی، پہلے جتنا ہو سکا انہوں نے ان کو اٹھایا، اغوا کیا، کسی سے پریس کانفرنس کروائیں، اور کسی کو پارٹی جو ہے وہ جوائن پٹکے ڈلوائے گئے، اور جو نہیں مانا اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، اور باقی آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ جو آج وہاں پر جس حالت میں وہ ہیں، جس طرح اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، ایک ایک شخص کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں پر میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے، ایک ایک بندے کا نام لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ان شارٹ میں کروں تو خان صاحب نے یہی کہا کہ صرف اور صرف جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی صورت جو خبریں چلا رہے ہیں کہ ڈیل عمران خان کرے گا یا عمران خان کے کوئی آنسو آ گئے، اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کر لیتا جب اس کی حکومت گرائی گئی، ڈیل کرنی ہوتی تو اس وقت کر لیتا جب اس کے اوپر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور حملہ ہوا۔ حملے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو حملہ ہوا ہے، یہ جو سارا ہمارے اوپر کر رہے ہیں، یہ جو حملہ وہاں پر وزیر آباد میں ہوا، کیا اس کے اوپر کوئی میری طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ کسی کو آگ لگا دو، جلا دو، یا کوئی کسی کارکن نے کسی بلڈنگ کے اوپر جلاؤ گھراؤ کیا ہو، توڑ پھوڑ کی ہو؟ کسی نے کیا ہے؟ سب سے بڑا واقعہ تو وہ تھا نا کہ میری جان کے اوپر حملہ ہوا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف میرے اوپر، پارٹی کے اوپر یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے کارکن، پورا پاکستان، یوتھ، ILF، جتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ متحد ہوں، ڈٹے رہیں، اور یہ جو مرضی کر لیں، عبرتناک شکست ہوگی ان کی، ضمانتیں ضبط ہوں گی ان کی، اور 8 فروری انشاءاللہ تعالی ہر طرف عمران خان ہو جائے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ٹکٹس کے حوالے سے، کیونکہ میں پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کیس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے، اب دوبارہ آیا ہے، ہم نے ٹکٹ جاری کرنے ہیں، ان کو کمپینوں کی اجازت ہے، جلسے کریں، جلوس کریں، باقی جتنی پارٹیاں ہیں، لیکن ہمارے نشان کے اوپر الیکشن کمیشن پارٹی بنا ہوا ہے۔ اور باقی آپ نگران حکومت کے بھی حال دیکھ لیں کہ عمران خان کے ایک کالم کے اوپر وہ جس طرح سے کامنٹ کر رہے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور کیا جیل سے جتنے یہ صاحبان باتیں کر رہے ہیں، اپنی پارٹیوں کا ذرا ریکارڈ چیک کریں، اندر سے کتابیں، آرٹیکل اور ساری چیزیں نہیں لکھی گئیں۔ کیا کسی قانون کے اندر قطعاً ہے کہ کوئی بندہ اگر قید ہوگا تو وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، پہننے کی اس کی اجازت نہیں ہوگی؟ عمران خان کی تصویر سے خوف سے لے کر، بلے کے خوف سے لے کر اس کے کھمبے سے بھی یہ ڈر چکے ہیں۔ تھینک یو۔ عمران خان صاحب نے تمام تفصیلات جو ہیں اس سے پہلے بھی، جب کیس چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں، اس وقت بھی دی تھی، لیکن سنا نہیں گیا۔ جب ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا تھا وہاں بھی سنا نہیں گیا، گواہوں کو پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ چند سیکنڈز کے اندر یہ عمران خان صاحب کو سزا دے کر واٹس ایپ کے اوپر گرفتاری ڈالی گئی ہے۔